बुनियादी बात सवाल जहाँ से बात हमारे पाकिस्तान पावर के लिए हम लोग आपको स्टैंडर्ड क्लियर शुरू होता है ताकतदार होते हैं पहली कैजुअलिटी होती है वो आप वहाँ पे बना रहे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लहासिल अनीक नाजी और शहजाद नवाज़ के साथ। इस एपिसोड में आज हम गुफ्तगू करेंगे म्यूज़िक के ऊपर, यानी मौसीकी, इसका क्या रोल है। वैसे तो ऑब्वियसली सारे कायनात एक रिदम में है, ज़िंदगी खुद एक रिदम है, सांस का चलना भी एक रिदम है, और ये रिदम अगर ये तवाज़ुन अगर ख़राब हो तो यही ज़िंदगी एक दूसरी ज़िंदगी में बदल जाती है जिसको हम मौत कहते हैं। और यही वो ये चाँद का घूमना ज़मीन के गिर्द या कायनात का एक रिदम ही है ना। इस रिदम के टूटने का नाम ही क़यामत है। म्यूज़िक इम्पैक्ट करता है ऑब्वियसली हमारे मूड मिजाज पर, लेकिन इसका जो रोल है वो फिल्म में क्या है, ड्रामा में क्या है, न्यूज़ में क्या है, गुफ्तगू में क्या है। मसलन वो भी एक खूबसूरत सा म्यूज़िक है, शहजाद साहब की चॉइस है जो इस गुफ्तगू की बैकग्राउंड में चलता है। तो म्यूज़िक के इफ़ेक्ट पर बात करेंगे, हमने इस इंडस्ट्री के साथ क्या सलूक किया, हमारे यहाँ क्या यानी टैलेंट की कमी तो ऑब्वियसली नहीं रही, लेकिन क्या वजह है कि म्यूज़िक इंडस्ट्री यहाँ पर उस तरह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ की तरह को हमें रियल स्टेट ही आती है बस नहीं ग्रो कर पाई म्यूज़िक इंडस्ट्री उस तरह से। तो इस पर बात करते हैं। शहजाद साहब बहुत शुक्रिया दोबारा से आपने वक्त दिया। बताइएगा कि म्यूज़िक अच्छा यानी एक तो वो दौर रहा, यानी वो अभी इंडिपेंडेंस हो गई और उसके बाद फिर नूर जहाँ के वो गाने जो यानी पार्टीशन से पहले के थे, और फिर अभी ये सारा वो हैंगओवर चलता रहा कि मतलब है कि यहाँ मेहदी हसन है, नूर जहाँ है, यहाँ फैज़ का कलाम गाया जा रहा है, और वहाँ से भी ज़ाहिर है कि वो हमारा एक तरह की पैरिटी थी, वहाँ भी अच्छे गाने बनते थे, यहाँ भी अच्छे गाने बनते थे, लेकिन ज़ाहिर है कि फिर ये नहीं रहा। और फिर उसके बाद एक ताज़ा हवा का झोंका जिसे कहते हैं, एक कोकोरीना के बाद अगर कोई आया तो वो नाज़िया हसन और ज़ुहैब हसन थे। बड़ी सेंसरशिप्स में उन्होंने काम किया, लेकिन उन्होंने वो एक नई ताजगी दी। जिसके बाद फिर अगेन वही है जो म्यूज़िक 89 एक ही शो PTV से चला, जिसके बाद 2000 में खुला तो सही एनवायरनमेंट, लेकिन उस तरह का मुझे नहीं पता कि हम फिर आप बताइए फिर आप इस सफ़र को कैसे देखते हैं। अब तो मेरे ख्याल हम राहत मुसरत फ़तेह अली ख़ान और आतिफ़ असलम पे आके खड़े हो गए हैं पिछले 6-7 साल से। जी, उसके बाद कुछ नहीं। अच्छा, हमेशा से ये रहा है, देखें आपको, क्योंकि वजह ये है कि म्यूज़िक को अगर हम देखते हैं, और आपने कितनी खूबसूरती से बताया कि हर चीज़ वो एक अपने रिदम में है, यानी मेट्रोनोम पे है, और जो म्यूज़िक बनने का जो स्ट्रक्चर है वो मेट्रोनोम है। तो दिल की धड़कन की जो बीट है, यानी वो जो इसको म्यूज़िकली हम कहते हैं BPM, बीट्स पर मिनट जी, और उसके ऊपर ये सारा मैथमेटिकल फार्मूला है। म्यूज़िक इज़ बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स। अच्छा, अब म्यूज़िक की बहुत सारे ऑब्वियसली टाइप्स हैं, बाहर भी इसी तरह से है, सोल है, रिदम एंड ब्लूज़ है, EDM है, रिदम हाउस है, जैज़ है, वगैरह वगैरह, ओपेरा है, देयर ऑल ऑर्केस्ट्रल है। इसी तरह हमारे यहाँ भी कवाली बहुत पुराना अमीर खुसरो के टाइम से चलता है, वह ट्रेडिशन आज भी जारी है। इसी तरीके से हमारे यहाँ क्लासिकल म्यूज़िक, आपने जिक्र किया मेहदी हसन खान साहब का, ग़ुलाम अली, बड़े बड़े ग़ुलाम अली वगैरह वगैरह, आज भी जारी है, सलामत अली ख़ान वगैरह। ठीक है जी। जो हमारे यहाँ जो आपने जो बताया ना टर्निंग पॉइंट, वो था पॉप म्यूज़िक। अच्छा, अब नाज़िया और ज़ुहैब से पहले जो सही रियल पॉप के अंदर जो एक रेवोल्यूशन आ चुकी थी पाकिस्तान में, वो थी मोहम्मद अली शेह की, वो जी ईरानियन जो पाकिस्तान आके उन्होंने रहना पसंद किया, अब यहीं रहते हैं, और आलमगीर जी बंगाली जी या ईस्ट पाकिस्तानी एट दैट टाइम, जिन्होंने यहाँ रहना पसंद किया जी, और मेहरबानी उनकी। और एक फिर उनके साथ आपको नज़र आएगा तहसीन जावेद। ये 3 कंटेम्प्रेरीज थे उस ज़माने में। इसी ज़माने में अगर आप देखते हैं तो अगर फोक की बात करते हैं तो अमजद हुसैन, हाँ शौकत अली, वाह वाह, ठीक है, अब ये साथ साथ चल रहे हैं। आरिफ लोहार के बाद इधर आरिफ लोहार आ गए, आलम लोहार साहब के बेटे। क्योंकि जब हमने थिएटर पे बात की, ये बात रह गई कि जो पंजाब के अंदर दूसरी कंट्रीब्यूशन थिएटर की थी वो नौटंकी की, ये मेले ठेलों के अंदर ये होता था, ये कठपुतली तमाशे, ड्रामा,
یہ جو تھیٹر ہے اور میوزک کے ساتھ لائیو میوزک جو یعنی عالم لوہار صاحب کا خاصا تھا. تو یہ میوزک جو پاپ ہے نا, اس نے پاکستان کو ایک انفرادیت دی, ایک نئی جہت دی. اس سے پہلے میوزک تو پھر یہ 80s کے اندر نازیہ اور زہیب آئے. اچھا, اب ان کی کوالٹی کیا نکلی؟ ابھی تک جو کچھ ہو رہا تھا پاکستان میں, ان کا جو کمپوزر تھا, پروڈیوسر تھا, اس کا نام تھا بدو. اچھا بدو نے یہ لنڈن میں پورا ریکارڈ کیا اور پروڈیوس کیا ان کو. اور ٹائمنگ ہمارا جو ایک کہتے ہیں نا کہ ایک کمپلیکس ہے, سائیکولوجیکل ایک بیریئر بھی ہے انڈیا والا. تو قربانی فلم کے اندر نازیہ حسن کا گانا چلا گیا, آپ جیسا کوئی میری زندگی میں آئے. تو یہ ساری چیزیں کلمنیٹ کی اور یہ پاپ آئیکونز بن کے آئے. مجھے ویسے یہ کہنے دیجیے کہ فیروز خان کو ٹریبیوٹ ضرور پیش کرنا چاہیے. اس نے اپنی زمانے میں جو بھی کام کیا, آگے کا کام. جی بالکل ایسے, بالکل ایسے. تو جو پاپ میوزک ہے میں سمجھتا ہوں اس کی بہت یعنی مشروم گروتھ ہوئی. کلاسیکل کبھی بھی وہ گروتھ نہیں تھی. پی ٹی وی اپنا ذمہ سمجھ کے جیسے مشاعرے دکھاتا تھا, کراتا تھا, ادبی محفلیں کرتا تھا, اور باقی پروگرامنگ بھی جیسے پی ٹی وی کرتا تھا. ریلیجس پروگرامنگ لے لیں, نعت لے لیں, حمد لے لیں, قرت لے لیں. کلاسیکل موسیقی کو اس نے ایک ڈیڈیکیٹڈ سلاٹ دیا تھا جو دینا چاہیے تھا, کسی پرائیویٹ چینل نے سر نہیں دیا. ان کو دینا چاہیے تھا. اچھا کیا. اور میرا خیال ہے پھر وہ نازیہ حسن, اور اس کے بعد شاید جو اگلا ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ ابرار الحق تھا. جی وہ تو پھر نہیں, اس کی کنٹینیوشن ہے. اچھا, پھر ابرار سے بہت پہلے شعیب منصور کا فینومینا ہو چکا تھا وائٹل سائنس کی صورت میں. وائٹل سائنس, جنید جمشید, دل پاکستان. دل پاکستان. او یس. اب دل پاکستان ان چند ارلیئر ویڈیوز, میوزک ویڈیوز میں سے, اب یہاں سے میوزک ویڈیو کی انوالومنٹ ہوتی ہے جو کہ اسٹوڈیو سے باہر شوٹ ہوا. اس سے پہلے گانے جتنے ہوتے تھے وہ پی ٹی وی کے اسٹوڈیوز میں شوٹ ہوتے تھے. اس کے ساتھ یعنی پھر یہ دل پاکستان آیا, پھر ابرار آیا, پھر جواد احمد آئے, اور پھر سجاد علی آ گیا. سجاد علی ویسے جی کمال, کلاسیکل سنگر. کیا بات ہے, کلاسیکل سنگر, دونوں جگہ مضبوط, ٹرینڈ کلاسیکل سنگر. بٹ ہی ریئلائزڈ کہ میری فالوئنگ, میرا فیوچر کدھر ہے. تو اس نے ایک عربک سانگ تھا دیدی کو, اس کا بیبی او بیبیا, اور یہ یہاں سے اٹھتا ہے. اچھا ایک اور, اچھا اس میں ون ہٹ ونڈرز بھی بہت ہے. شارق رومی آتا ہے, فکر نہ فاقہ عیش کر کاکا. اس طریقے کے لا تعداد. پھر آپ کو شہزاد روئے بعد میں آیا. گانا تو اس نے پہلے سے شروع کر دیا تھا, لیکن وہ اپنے چھوٹے سرکٹ میں کر رہا ہوتا تھا. آپ کو ہارون اور فاخر نظر آتے ہیں, آپ کو فرنج بینیفٹس نظر آتے ہیں, آپ کو مائل سٹون نظر آتے ہیں, اور میں نام بھول رہا ہوں, 3 خواتین کا ایک بینڈ تھا, بینجامن سسٹرز. نہیں جی نہیں, وہ ٹیلی ویژن پہ تھی. اچھا. یہ باقاعدہ ایک بینڈ تھا جس میں ایک گٹارسٹ تھی, ایک ڈرمر تھی, ایک سنگر تھی. آصف رضا میر صاحب جو ہمارے ایکٹر ہیں, احد میر جو ایکٹر ہے, ان کی مدر, ان کا ایک بینڈ تھا باقاعدہ. اچھا. سمفنی یا ایسے کوئی نام تھا. اچھا. تو یہ وہ دور تھا جس کے اندر پھر عامر ذکی جیسے ٹیلنٹڈ, اللہ اس کی مغفرت کرے, گٹارسٹ آیا. باربیرینز آیا. میرا اپنا بینڈ تھا اس زمانے میں. اچھا. باربیرینز. اچھا. جس میں اسد احمد جو ہے, از اے ونڈرفل گٹارسٹ, آج بہت مانا جاتا ہے, وہ تھا. عامر راؤ جی اب یو ایس میں ہے, وہ ڈرمر تھا. اور اس سے پہلے میرا بینڈ تھا زوڈیاکس. تو ہم یہ پھر بیٹل آف دا بینڈ, پاکستان کا پہلا بیٹل آف دا بینڈز 1987 میں نے کرایا, جس میں ہم نے نورا حرکت یہ کی کہ اپنے ہی بینڈ کو جتوا دیا. تو باربیرینز جیت گئے. اس سے پہلے جو لائیو سرکٹ تھا یہ بہت کم تھا, اور یہ گوئن کرسچنز کے پاس تھا. ٹھیک ہے. اور یہ کراچی کے اندر جتنے گون کرسچنز تھے یہ لائیو پرفارم کرتے تھے. ایکسپیریمنٹس, بلیک جیکس, مڈ نائٹ لائنرز وغیرہ وغیرہ, اینڈ دے یوز ٹو پرفارم. اور پھر ایک یہ کراچی تھا. یہ کراچی تھا سر. یہ لاہور میں کبھی نصیب 2 لوگ باہر سے آتے ہیں جن کا ذکر کرنا ضروری ہے, جو باہر گانے گاتے تھے. ایک تھے سلیم جدون. اچھا. ویری فیمس دین. اور دوسرے محسن رضا جو پاپولرلی کہلائے بنی, دل میں تم یا بھنگڑا از دا کنگ. ٹھیک ہے. یہ پاکستان آتے ہیں. بنی میوزک لے کے آتا ہے میڈیٹرینین سٹائل. تو اب نئے فیوژن کا میوزک, ابھی بھی ہم اینالوگ ریکارڈنگ پہ ہیں, ڈیجیٹل نہیں آیا. ٹھیک ہے جی. تو جو نازیہ حسن کا جو خاصا تھا وہ یہی تھا کہ جی ان کی کیسٹس پہ لکھا ہوتا تھا 24 ٹریکس. یعنی اتنی بڑی بات سمجھی جاتی تھی کہ اس میں 24 ٹریکس ہیں. یعنی اس وقت آپ ایک اگر
कमर्शियल का म्यूज़िक करें और साउंड इफेक्ट लगा लें तो शायद 40-50 ट्रैक्स तो यही हो जाते हैं। उस वक्त ये बहुत बड़ी चीज़ थी जो यहाँ फैसिलिटी नहीं थी, तो लंदन जाके मास्टरिंग होती थी और मिक्सिंग होती थी। ये हमने दौर देखा और हमने फिर नए लोग आतिफ आ गए, जल बना बैंड, फिर वो अलग वो आतिफ आया, फिर जुनून आया, जुनून ने अगेन बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की और अपना नया नीश निकाला सूफ़ी रॉक। जैसे बनी मेडिटेरेनियन म्यूज़िक लेके आए, फ़ाखिर और हारून आवाज़ के नाम से आए और फिर वो अलग हो गए। इसी तरीके से और गौहर मुमताज़ है, नादिर अब्बास है, शेरी रज़ा है, आई मीन यू नेम, मतलब मैं तो इसलिए अली हैदर बड़ा डिसेंट था। और इनमें एक हमारे देखिए, मैंने अभी तक को 71 गाने प्रोड्यूस किए हैं और मेरी पहली फिल्म के अंदर 22 गाने थे, विच इज़ अ रिकॉर्ड फॉर पाकिस्तान। फिल्म के अंदर 22 गाने 2.5 घंटे में, लेकिन जाहिर बात है वो पिक्चराइज गाने नहीं थे। उसकी जो सेंसिबिलिटी थी वो हॉलीवुड की तरह ही थी। यानी जब आप अमेरिकन फिल्म या कोई हॉलीवुड की ख़त्म होती है और आप एंड टाइटल्स अगर पढ़ें तो आपको समझ भी नहीं आएगी इसके अंदर तो 12 गाने थे या 8 गाने थे या 10 गाने थे, कहाँ, वो बैकग्राउंड में थोड़ी देर के लिए। उसमें हमारा एक दोस्त है, उसका जिक्र मैं ख़ास करूँगा, वो है नदीम जाफरी, अमेजिंगली टैलेंटेड कीबोर्डिस्ट। सजाद अली के साथ भी बजाया, सोलो भी किया, सिंगल्स भी निकाले, कभी एल्बम नहीं लाया, यहाँ तक कि एल्बम ख़त्म हो गई और उसका हमेशा हमारे साथ ये होता था मेरी एल्बम आ रही है। ग्रेट म्यूजिशियन, ये मुझे अफसोस रहेगा क्योंकि फिर हमारा ये म्यूज़िक का बिज़नेस ख़राब होता गया। जब MP3 आ गई तो फिर ऑब्वियसली वो सिस्टम ख़त्म हो गया। क्योंकि मैं म्यूज़िक में इन्वॉल्व रहा हूँ, मैंने लातादाद गाने लिखे हैं, कई गानों में मैंने रिसाइटल किया, तो मैं बहुत क्लोज इन लोगों के साथ और स्टूडियोज़ के साथ, म्यूजिशियंस के साथ रहा हूँ और ताल्लुक़ रहा है। तो मैंने इनका प्राइम देखा हुआ है। खालिद वहीद आज, क्योंकि अब जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 6 सितंबर आया जाता है, पाकिस्तान आर्मी ने अपना गाना रीडू किया, हर घड़ी तैयार, कहाँ, ठीक है, जो ओरिजिनली खालिद वहीद नूरजहां के दामाद ने बनाया था। पॉपुलर मोस्ट सॉन्ग्स है के टाइम और बड़े अरसे बाद उसका हाँ जी बड़ा वो आया। तो गाने हमारे हर सतह पे बहुत अच्छे हमेशा से रहे। आई थिंक इंडस्ट्री बैठ गई, ब्रांड्स आ गए, उसका फ़ायदा भी हुआ, नुकसान भी हुआ। यानी कोक स्टूडियो ने आके हमें उठाया दोबारा, कोक स्टूडियो ने इनफैक्ट उठाया मुझे। नेस्कैफे बेसमेंट वापस, पेप्सी वो चीज़ नहीं कर सका, मुझे लगता है वो हाफ हार्टेड था। बैटल ऑफ द बैंड्स जो वो लेके आए, क्योंकि याद रहे पाकिस्तान का पहला बैटल ऑफ द बैंड्स मैंने कराया 1986-87 में, और पाकिस्तान का पहला ऑडियो कोलैबोरेटिव मैंने बनाया जिसमें 12 सिंगर्स थे, स्पेशल ओलंपिक्स 1997। अच्छा, हम भी जीते हैं, कामयाब हैं मोतियों की तरह, हम भी नायाब हैं। स्पेशल चिल्ड्रन। पेप्सी का मुझे ये समझ नहीं आया कि उनको जो कमर्शियल था वो तो कमाल का मुझे भूलता नहीं, वो उन्होंने रीमेक किया था उसका, वो कमाल का था। उसके अंदर उन्होंने बेसिकली दुनिया हमें अब जो कहे, दुनिया की उन्होंने वो प्रॉपर्टीज दिखाई चले क्या वो रीमेक, पुराने जो लोग वो लेते रहे और नए लोग लेते रहे, लेकिन वो पता नहीं फिर कहीं। अच्छा, इमरान खान साहब को नहीं ले पाए क्योंकि वो भी उनका टैलेंट रहे हैं पेप्सी का। उस पर अगर आप मुझे याद है जी, मैं एक शो करता था 97 से 99 तक, शो जवान। जी। और हर शो में 3 गाने होते थे, तो उसमें फिर जो सिंगर्स होते थे ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा उनके साथ इन्वॉल्वमेंट होती थी। हर वीक में एक ही प्लेटफॉर्म था जी। तो इब्रार भी उसमें इनका जो गाना ये राहत नुसरत फ़तेह अली ख़ान उस वक्त बिल्कुल नए, तो ये अपने परफॉर्म करने के लिए अक्सर आते थे। सायरा नसीम आती थी, हुमैरा अरशद आती थी, शबनम मजीद आती थी बहुत। उसके अलावा वो एक मुल्तानी कर, सुरिया मुल्तानी बेटी, उनकी बेटी मुल्तान, वो आती थी। उस ज़ाहिर के सारे सिंगर्स आते थे कराची से। PTV ने बहुत कंट्रीब्यूट किया, PTV इस्लामाबाद, मतलब है कोयटा क्या, पेशावर क्या, बहुत अच्छे। परवाना मस्ताना, अब्दुल सत्तार ज़ख्मी, मलिक अली मलकू, फरिया परवेज़, अताउल्लाह खान, ईसा खेलवी जी, वाहिद पंजाब का सिंगर जो कि फ्रंटियर से लेके सिंध तक, बलूचिस्तान, चारों सूबों में, हर ट्रक में बड़ी म्यूज़िक। फरिया परवेज़ जो हैं ये अदाकारा थी, हम इकट्ठे काम करते थे। अच्छा। और आई कैन इमेजिन, नाइस कपल। तो हम इकट्ठे काम करते थे। उसके बाद ये क्या करती थी कि वहीं PTV में ही लाहौर में
عارفہ صدیقی کی یہ کزن تھیں. اچھا اچھا. اور یہ وہاں سے پھر یعنی وہ میوزک کے اپنے لیسن لینے جاتی تھیں ریہرسل کے بعد یا ریکارڈنگ کے دوران. ٹھیک ہے. اور پھر وہیں یہ انہوں نے پھر گانے اپنے ڈیولپ کیے اور پھر میوزک کی جانب بھی وہ ان کا ایسا بہت آ گیا ہے. دیکھیں جی میوزک دو طریقے سے تھا. ایک کاروبار چلتا رہے, گھر چلتا رہے, گھرانے تھے جو آج بھی ہیں, پٹیالہ گھرانہ, شام 84 گھرانے کا رفاقت علی خان. میں کبھی نہیں اس بات کو سمجھ سکا کہ رفاقت علی خان سے زیادہ پکا اور سریلا سنگر, لیکن اللہ جانے کہ وہ اس کو وہ مقام نہیں مل سکا. یہ ابھی آپ نے جعفری صاحب کی بات کی. گورنمنٹ کالج میں جب میں تھا تو ایک میوزک سوسائٹی کو جو یعنی کرتا تھا, وہاں پہ ایک عمران جعفری میرا کلاس فیلو تھا. اور عمران جعفری سے بہتر میوزک کی سینس رکھنے والا آدمی مجھے ملا نہیں. یعنی اتنا وہ اچھا گانا گانے والا آدمی ہے, اور صرف سنگر نہیں ہے, مطلب یہ کہ وہ اپنی کمپوزنگ کرتا ہے. اور اس کی جو اس شاید ایک وجہ ہے کہ وہ نہیں زیادہ ہو سکا کیونکہ اس کی جو شاعری کا انتخاب ہوتا تھا وہ بڑے اساتذہ کے, حالی کا کلام گا رہا ہے, غالب نہیں وہ بالکل. دیکھیں میں تھوڑا سا عرض کرنا چاہوں گا, جیسے عریب اظہر ہے, اظہر صاحب کا بیٹا, پی ٹی وی والے اسلم اظہر صاحب. اب وہ انتخاب ہی ایسی شاعری کا کرتا ہے کہ آپ نے شاید اس کا کبھی کوئی گانا نہ سنا. ہاں ہاں ایسا ہوتا ہے. دراصل ہوتا کیا ہے کہ جب ہم میوزک کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر کمپوننٹس ہوتے ہیں. نمبر 1 کلام ہو گیا, شاعری ہوگی. اب وہ شاعری ہے یا تک بندی ہے, یہ بڑا فرق ہے. یعنی صرف جملے سے جملہ رائم کرانا ہے یا ایکچولی شاعری ہے. غزل ہے, گیت ہے, نغمہ ہے, ترانہ ہے. پھر اس کی سیکنڈ سٹیج آتی ہے اس کی انسٹرومنٹیشن, یعنی میلوڈی بنتی ہے, کمپوزیشن, اور کمپوزیشن کے بعد انسٹرومنٹیشن کیا ہے, وہ کون سا میوزک, کون سے وہ لائیو سیشن ہے. کیونکہ بیچ میں جو چینج آیا وہ لے کے آتا ہے جی پاکستان کے اندر سجاد علی. ٹھیک ہے. پاکستان کا پہلا جس کو ہم کہتے ہیں ڈو, ڈیجیٹل آڈیو ورک اسٹیشن, یعنی ایسا کمپیوٹر جس کے اندر میوزک پروڈیوس ہو سکے, وہ ایپل نے نکالا تھا. کوادرا 840, اگر سجاد دیکھے گا تو انجوائے کرے گا. یہ 840 AV یہ لے کے آیا ماڈل پاکستان میں پہلا. اور پھر کیونکہ کوئی زیادہ چلانے والے نہیں تھے تو اس نے تنگا کے بیچا اور خریدا ایک بہت بڑے کمپوزر نے پاکستان کے, ارشد محمود صاحب. اچھا. جن کے لا تعداد میوزک, لازوال میوزک مشہور ہے, لیکن اسپیشلی تنہائیوں کا جو ڈرامے کا تھیم میوزک انہوں نے بنایا تھا. اب ہو یہ رہا تھا کہ جب ڈو آ گیا یا ڈیجیٹل ہو گیا تو لکی علی لے لیں, شہباز خان لے لیں, فیضی لے لیں, شانی لے لیں. جس نے میں نے جب جیو کا میوزک بنایا تو ندیم جعفری کو یہ پروجیکٹ دیا, اور جو اس کے اندر ارینجر انوالو تھا جس نے یہ سارا کریٹ کیا ندیم جعفری کے ساتھ, وہ شانی حیدر, شجاع حیدر, پھر احمد جہاں زیب. یعنی اس پروگرام کو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ میرے دماغ میں نام آئے جا رہے ہیں, اور بہت بھرپور لوگ. یعنی ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ بڑے مٹیریلسٹک لوگ ہیں اور بڑے عجیب لوگ ہیں. میں آپ کو ایک بتاتا ہوں واقعہ. میں بڑا پریشان بیٹھا ہوا ہوں, رات کا ٹائم ہے, شہزاد روئے آ جاتا ہے, بات سے بات چیت ہوتی ہے, اور میں شدت جذبات میں میرے کچھ آنسو نکل آتے ہیں. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. تو بیٹی کو مجھے باہر بھیجنا تھا اور میرے پاس اس وقت فنڈز کا ایشو تھا. تو یہ سنتا رہا. تھوڑی دیر میں کہا میں اگر مائنڈ نہ کرے میں آتا ہوں. میں ویسے ہی بیٹھا تھا, میں کام کر رہا تھا, رات کا ٹائم تھا, 10 بجے 11 بجے میں کام کر رہا تھا. ابھی اپنی چمبیلی کے اس پہ ایڈٹ کر رہا تھا کچھ, سوری پیسے بھجوانے تھے. بیٹی میری آلریڈی چلی گئی تھی پڑھنے. آدھے گھنٹے بعد وہ بندہ واپس آتا ہے, نہ لینا نہ دینا, 10 لاکھ روپے کا چیک جتنے مجھے چاہیے تھے. شہزاد روئے. He is a great human being. He is indeed. اچھا, a great friend. یہ بھی کس کو آپ کو پتا ہے ایک مسئلہ. میں نے اسی وقت پہلے تو چیک پھاڑا, اس کے بعد اس کی کلاس لینا شروع ہو گیا. اس نے کہا سر میرے سے غلطی ہو گئی. میں تو بڑے پیار میں کہہ رہا ہوں, اتنے خوبصورت لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ, اور ان سب نے اپنا پرائم دیکھا ہے, چاہے شفقت امانت علی ہے. اچھا, لیکن اس کے اندر میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ زیادہ عرصے چل نہیں پاتے. یہ ایک بس میں نے دیکھا فیوژن ٹوٹا. یعنی امو جو ہے, عمران جو ہے, اور جو شالم ہے اور شفقت, یہ الگ ہو گیا نا کہ they were great together as a team. وائٹل سائنز الگ ہوئے. روہیل حیات از اے فینومینل پروڈیوسر اینڈ اے ساؤنڈ جینیس آئی تھنک, جس نے ہمیں کوک اسٹوڈیو کے لازوال فیوژن دیے. اسٹرنگز آیا. اسٹرنگز بھی ایک طرح سے کہیں کہ وہ, کیونکہ میں نے ان دونوں کو ایک ہی وہ کلاس میں کرا دیا تھا, مطلب وہ گورنمنٹ کامرس میں, تو یہ فیصل میرے سے جونیئر ہے 1 سال کالج کا.
تو دس از ہاؤ دے کیم ٹوگیدر. اور میری زندگی کا پہلا جنگل میں نے بلال مقصود اور فیصل کپاڈیا سے, اور انہوں نے, ان کے پاس کچھ تھا نہیں, تو میں نے وہ ٹائم دیکھا ہے. لیکن ان سب نے اپنی اپنی یعنی آپ دیکھیں مقام پیدا کیا جی, لیکن ساتھ ساتھ بہت ساروں کا گلا بھی ہے اس انڈسٹری سے. جی, کوئی معیار نہیں رکھا پرائڈ آف پرفارمنس کا, ہاں جی, پولیٹیکل کر دیا. ہاں جی. سیکنڈ, بہت میرے دوستوں نے گلا یہ کیا کہ کیونکہ ابھی ہم بات کر رہے تھے 6 ستمبر کے حوالے سے کہ جب بھی, اب تو کیونکہ کووڈ کی وجہ سے نہیں ہوا, یوم دفاع, یوم شہداء اور دفاع پاکستان منایا جاتا ہے آرمی کے آفیشلی GHQ, کیونکہ میں کرتا تھا, آپ کو پتہ ہے, بڑے عرصے. انہوں نے مجھ سے ایک سوال پوچھا, یہ کیا وجہ ہے کہ ہم جو پاکستان کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں سارا سال, ساری زندگی, ہمیں بلا کے نہیں پرفارم کرایا جاتا, صرف ان کو بلوایا جاتا ہے جو انڈیا ہو کے آ چکے ہوتے ہیں. یہ درست ہے, یہ درست ہے. اور یقین مانے میں ان کو کبھی اس چیز کا جواب نہیں دے پایا. اور مجھے بھی شاید میں نے ذکر ضرور کیا, وہ انڈین اسٹیمپ دیکھنا, نصرت فتح علی خان کا سارا جو ڈراماٹک رائز ہوا, وہ تو عمران خان کی وجہ سے ہوا. ہالی ووڈ کی اسٹیمپ اور انڈین اسٹیمپ, ہاں ہالی ووڈ کی, جس وقت کیونکہ میک جیگر نے اور پیٹر گیبریل نے ایکچولی انڈورس کیا تھا, تو وہاں سے پیشن آف کرائسٹ میں ان کو فیچر کیا تھا. اچھا, پھر اس کے لیکن بعد باقی سب یو رائٹ انڈین, آل انڈین اسٹیمپ. اچھا, مطلب اور یہاں پہ سنگر میں آپ کو بتاؤں وارث بیگ, جی وارث طور پہ وہ بڑا. اچھا, آپ نے تھوڑی دیر پہلے کچھ وہ اداس کر دینے والی بات کی, تو میں نے سوچا میں آپ کو تھوڑا سا مسکراہٹ کی بات بتاؤں. بلیک اینڈ وائٹ ٹیلی ویژن کا زمانہ ہے جی, اور لائیو 77 سے پہلے کا, جب لائیو ہوا کرتا تھا. جی, عالم لوہار صاحب پرفارم کر رہے ہیں اور چمٹا بجا رہے ہیں, اور وہ لاچا ظاہر پہنتے تھے دھوتی, اور وہ ڈیورنگ پرفارمنس ان کو احساس ہوا کہ وہ لاچا جو ہے دھوتی وہ کھل رہی ہے. اوہو, لائیو کھڑے, کتنا بڑا پرفارمر تھا وہ شخص. اس سے پہلے کے حالات بالکل ہی نکل جاتے, اب کوئی کچھ نہیں کر نہیں سکتا, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. وہ بیٹھ گئے. واہ واہ, یہ جو اب ان کا بیٹا بھی بجاتے بجاتے بیٹھتا ہے, یہ اسی کمال ہے. تو اب عارف وہ پھر بیٹھ کے عالم لوہار نے سارا وہ گانا موومنٹ کیے اور بیٹھے ہوئے, یعنی وہ گا رہا ہے اور وہ کرتا. ہم سب پوری قوم ان کا شکریہ ادا کرتی ہے, ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. چلیے مسکراہٹ آ گئی. اچھا, اب ہم نے یہ دیکھا شہزاد صاحب کہ عاطف ہو, جی, راحت نصرت فتح علی خان ہو, یہ لوگ دبئی میں جا کے ریکارڈ کرائیں یا ان کے گانے انڈین فلموں میں جب بھی آئیں, حیرت کی بات ہے کہ جب سے ان کا بین لگا ہے یعنی انڈین فلم انڈسٹری میں, ان کا بھی کوئی گانا ابھی تک اس طرح سے یعنی بہت جلن کرتے ہیں یہ, یعنی ایسے لگتا ہے جیسے یہ بالکل یعنی سنگر ہمارے پاس ہیں, انڈیا ان سے کام لے لیتا ہے, ہم فارغ ہیں. اب یہ بتائیے کوک اسٹوڈیو کا کیا کردار رہا؟ بہت بڑا, بہت بڑا. دیکھیں, کوک نے میوزک کو صحیح معنوں میں پاپولرائز دوبارہ اٹھایا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اور کوئی یعنی دو رائے نہیں ہے. میں خود کیونکہ کوک کے سیزن 9 میں ایز اے فیچرڈ آرٹسٹ رہا ہوں, اور 2 گانوں میں میرا وائس ہے, وائس ریسائٹلز ہیں فینومینل. جس لیول کے وہ ایکسپینسز کرتے ہیں, وہ جسٹیفائی کرتے ہیں, وہ پروڈیوس کرتے ہیں. پہلے روہیل کرتا رہا, پھر کچھ عرصے کے لیے نوری کے پاس, شاید حمزہ کے پاس آیا, سٹرنگز کے پاس آیا, اور واپس اب روہیل کے پاس چلا. میری خوش گمانی ہے کہ شاید یہ کوک اسٹوڈیو ہمارا والا انڈیا سے بہتر رہا. یہ دنیا مان تھی, ہے نا؟ جی, ایکچولی تو شروع ہوا برازیل سے, اچھا, اور پھر بعد میں پاکستان آیا. لیکن پاکستان اب کیس اسٹڈی ہے ان ٹرمز آف لائکس, شیئرز, فالوئنگ اینڈ دا کلٹ اٹ کریٹڈ. کہ اب آپ یہ دیکھیے کہ جو کوک کی باٹلز تھی اس کے اوپر ہر فیچرڈ آرٹسٹ کی تصویر. تو کوک ریئلی نوز ہاؤ ٹو گو ٹیک دا گیم بیانڈ دا کامن. رضوان صاحب ہوتے تھے کنٹری ہیڈ, یہ بیسیکلی ہی ان کا وہ علی اکبر ہوتے تھے شاید, اس کے بعد رضوان ہیڈ آئے, یا شاید یہ سب ایک ہی تھے. اس میں بہت سارے لوگ انوالوڈ ہیں. آبویسلی جب کوک کی بات آتی ہے الٹیمیٹلی اٹلانٹا سے یہ اپروول آتا ہے. یہ پروگرام تو آلریڈی ایگزسٹ کرتا تھا, بلکہ انڈین کوک اسٹوڈیو پہ اتنا پریشر پڑا کہ ایک وہ والا جو سیزن تھا جس کے اندر انہوں نے بڑا خوبصورت وہ حسنہ گانا لیا تھا جو بڑا پیارا بنا تھا, وہ ہمارے انڈر پریشر ہو کے کیا. اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے کوک کے اندر پھر ہم نے کیا کیا کہ جب کوک کو کچھ ہٹس آئیں تو کوک انوویٹ کرتا ہے. پہلی بار سیزن 9 میں بہت سارے پروڈیوسرز کو پروجیکٹ دے دیا گیا ایز میوزک ڈائریکٹرز. پروڈیوسر سٹرنگز ہی رہے, لیکن اس کے بعد سے کوئی وہ ہٹ نہیں ہوا. 9 کے بعد جس پہ میں تھا وہ لاسٹ تھا. بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے, یعنی اسپانسرز کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. لیکن اس میں پھر ایک چیز ہو گئی
کہ جب پروڈیوسر ہے اس کی لائکس اور ڈس لائکس آ گئی. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اسٹرنگز نے دوستی اپنی جگہ بھائی ہیں, اٹ کتے کا ویر لگا لیا کہ میں انکلوڈ نہ ہوں فار واٹ ایور ریزنس نہ ہوں. جو دوسرا گانا تھا اے رائے حق کے شہیدوں, اس کے اوپر جو سٹارٹنگ کا سارا نریشن ہے وہ میرا ہے. دے ٹرائیڈ دیئر بیسٹ کہ یار میں ہوں ہی نہیں. ان کے جو بھی ایشوز تھے, مطلب کتنی, میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں ہوتا کیا ہے. پھر انہوں نے کیا کیا کہ کہا وہ ہو باقی سب کی تو ویڈیو بن گئی, اب شہزاد نواز کی تو ویڈیو بن ہی نہیں سکتی, تو یہ کیسے ہم کریں. تو میں نے اب مجھے وہ ویڈیو بتا رہے ہیں, بچے ہیں بہرحال, دوست ہیں, سب کچھ ہے, تو میں نے کہا اس طرح ہو جائے گا. پھر بھی انہوں نے میک شور کیا کہ جب میں بول رہا ہوں گانے کے اندر تو صحیح ظہور کے ساتھ مجھے دکھایا ہے, اسپلٹ ونڈو میں کاٹ نہیں سکتے تھے, سٹارٹنگ میں میری نریشن کاٹ کے انہوں نے ایک سلائیڈ لگا کے اردو لکھ دی. یہ کمال ہے. پھر بی ٹی ایس بنتا ہے. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں پیٹینس, دیکھیں یہ چھوٹا پن بھی ہے نا, یہ ضرور پتہ ہونا چاہیے. کمال. چھوٹا پن دیکھیے کہ بی ٹی ایس بنتا ہے ہر گانے کا. جھلیا کے اندر میں, جواد بشیر اور معصومہ انور تھے. بی ٹی ایس میں مجھے باقاعدہ ریکارڈ کیا, لیکن شوز کی طرح جب بی ٹی ایس آن ایئر ہوا میں نہیں تھا. کمال. ایک دور کی میری شاٹ ہے. تو جو نقصان ہوا, بہت سارے آرٹسٹ نے یہ کہا کہ انہیں وہ ڈیو ڈیزرونگ چانس نہیں دیا گیا. اب وہ کیوں ہوا؟ ایک ایسے ماحول میں جہاں پہ کوئی پلیٹ فارم نہیں ہو, کوک آتا ہے تو سب کو لگا کہ وہ اس کا حصہ بنے. نان سنگرز بھی آئے, یعنی جو ایمیٹیور سنگرز ہیں, چاہے مہوش حیات آنے چاہیے نا جی, چاہے مہوش حیات ہے, چاہے دوسرے, برٹنز گاٹ ٹیلنٹ, یو ایس گاٹ ٹیلنٹ, یار انہوں نے اس کے اوپر تو جیو نے کیا نا جی پاکستان آئیڈل, جو کہ اتنا کامیاب نہیں رہا. وجہ یہ ہے کہ جیتنے کے بعد جو آپ کو چیز انشور کرائی جاتی ہے, آپ کو ریکارڈنگ لیبل سائن کرتا ہے. انڈیا میں جب یہ ہوتا ہے, امریکہ میں جب یہ ہوتا ہے, سونو نگم ایک ہوسٹ تھا. جی تو زی ٹی وی کے میوزک چھوٹے سے پروگرام کا ہوسٹ تھا. آپ کو سائن کیا جاتا ہے نا جی, جو ونر ہوتا ہے اس کو سائن کیا جاتا ہے. جیسے مس بیٹ اگر بیوٹی پیجنٹ ہو رہا ہوتا ہے تو جو اس کی ونر ہوتی ہے اس کو کمرشل یا ڈرامہ ملتا ہے. ہمارے یہاں یہ تھا کہ اب جیت گئے, تھینک یو ویری مچ. یہاں پہ مر رہا تھا نا جی, کیونکہ آپ خود دیکھ لیں, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن یہ تھی, اتنے لائیو کانسرٹس ایونٹس نہیں ہو سکتے تھے. برائن ایڈمز پاکستان آ چکا ہے آنے کو. فخر عالم نے ایک شو کرایا تھا, 3-4 پتہ نہیں بڑے بڑے لوگ آئے, لوگ ہی نہیں گئے, مفت ٹکٹ بٹے. ہاں مطلب دیکھیے جی, اسٹینڈرڈس بھی دیکھیں نا. اب مثال کے طور پہ نظر حسین کمپوز کرتا ہے, نور جہاں پرفارم کرتی ہیں. اب جو یارڈ سٹک ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ, یعنی یہ بالکل 90s کی بات ہے, بہت پرانی بات بھی نہیں ہے, کہ اب کوئی کلیم کرتا ہے کہ میں سنگر ہوں تو کہتے تھے کہ بھائی فیمیل ہے, رات پھیلی ہے تیرے سرمائی آنچل کی طرح, ذرا گا دیجیے. میل ہے تو وہ محمد رفیع کا وہ دنیا کے رکھوالے. اب یہ دونوں اتنے مشکل گانے ہیں کہ اس کو پرفارم کرنا دانتوں پسینہ آ جاتا ہے. اچھا یہ حمیرہ نے ہمت کی ہے کچھ کرنے کی, جسٹیفائی کچھ کر پائی, کچھ نہ کر پائی. صدا ہوں اپنے پیار کی, بہت مشکل گانا ہے, حمیرہ نے گایا. لیکن یہ والا جو اس کے بعد یہ کوک اسٹوڈیو میں, یعنی جو سر تال کا اور اس کی جو ایک ایکوریسی اور ڈیٹیلز ہیں, یہ کوک اسٹوڈیو میں دیکھنے کو کبھی کبھی ملتی تھیں. یہ والی ڈیٹیلز ملتی تھیں. سنگر آتے تھے, مجھے وہ سنگر کا نام اب ذہن سے نکل گیا, وہ بتیاں بجھائی رکھ دی, شازیہ منظور. اچھا بالکل بالکل بالکل, بنٹو والی. جی جی جی. دیکھیں لیکن یہ اس نے وہ کام کیا جو ہمارے بہت ساری اور لوکل برانڈز کو کرنا چاہیے تھا, اور کیا. انگلش بسکٹ ایک اچھا ایگزامپل ہے جس نے جنون کا ریونین کرایا, لیکن کم ہوا. میوزک اس طریقے سے ڈیولپ نہیں ہوا. حالانکہ میوزک کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ آپ سوچیں کہ آپ 65 کی وار کے اندر سے اگر میوزک نکال دیں, میں اور آپ تو وٹنس نہیں ہیں 65 کی وار کے, اور یہ جتنی نئی پوت ہے یہ بھی نہیں ہے, اور پھر صرف لیکن جب آپ سنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, آپ کو وہ جذبہ. بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس کے علاوہ مطلب جنگ کے علاوہ بھی زندگی میں بڑا کچھ ہے. میں مثال دے رہا ہوں, باقی تو ہے ہی, شادی بیاہ ہے, موت کو چھوڑ کے باقی ہر چیز پہ میوزک ہے. آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے. سب سے پہلی چیز آپ نے, جتنے ماشاءاللہ آپ خوبرو ہیں, آپ کو آئی ایم شیور ہر بار آپ کو کوئی نہ کوئی گانا یاد آتا ہوگا. ہر جیڈڈ لور یا ہر بروکن ہارٹ کسی نہ کسی کا گانے کی خوبصورتی, یونیورسلٹی ہے نا, بندہ کہتا ہے میرے لیے لکھی ہے, نہیں وہ کہ یہ میرے پہ لاگو ہو رہا ہے, خوشی ہو غمی ہو.
تو ملی نغموں کا بھی بہت امپورٹنٹ رول ہے، جو میں یہی ذکر کر رہا تھا. ہر جگہ ہمارا قومی ترانہ ہے کیا ہے؟ میوزک. دیکھیں جی میوزک پی آئی اے اگر آج بھی دل پاکستان کا بہت ہی عجیب سا وہ چلا رہا ہے میوزک، تو یہ شرمندگی کی بات ہے، کیونکہ مطلب ہے کہ آپ 86 87 سے لے کے آج تک کچھ بنا ہی نہیں سکے. نہیں وہ وجہ ہے کہ وہ جو ایون ریکارڈنگ بھی کی ہوئی ہے، دیکھیں کلاسکس پلے کرنا وہ ارشد محمود صاحب کے اسٹوڈیو نہیں کی ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کب ان سے پرچیز کی تھی اور آج تک چلا رہے. اپ گریڈ نہیں کرتے لک. جب آپ دیکھیں جی، اگر آپ کے انٹرٹینمنٹ ان فلائٹ سسٹم چل رہا ہے، اگر چل رہا ہے، چاہے آپ کے پاس بھی 777 وہاں پہ آئس آ گیا، انفارمیشن کمیونیکیشن انٹرٹینمنٹ ایمریٹس میں، اور وہ کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے یہاں بھی ہو سکتا ہے وہ ٹیپیں ہی بدل کے چلانی ہے نا جی. لیکن اگین جی پروگرام کا وقت یہاں انفارچونیٹلی ختم ہو گیا ایپیسوڈ کا. اب میوزک کے ساتھ لیکن آپ اور میں دونوں ہی جسٹس نہیں کر پائے، بہت بڑا سبجیکٹ، سب سے بڑا سبجیکٹ آج تک ہمارا یہی اس کو مکمل کرنا بڑا مشکل تھا، تو بہرحال جتنا ہاتھ لگا سکے لگا لیا. بہرحال اس میں دکھ یہ بھی ہوتا ہے کہ میں یہ سوال آپ سے کر بھی نہیں پایا کہ ہمارے ہاں مطلب اس طرح کا فرینک سنیٹرا، ایلوس پریزلے، پھر اس کے بعد اگر آ جائیں تو میڈونا بھی کوئی ہمارے ہاں نہیں پیدا ہو سکی، جارج مائیکل. مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ہاں سیلیبریٹی اتنا بڑا پیدا ہی نہیں ہوا. یہ نہیں کہ پیدا نہیں ہوا، سیلیبریٹی قومیں بناتی ہیں. ہم نے اپنے کسی بھی شخص کو اتنی عزت نہیں دی کہ وہ ورلڈ سٹیج پہ جا کے اتنا بڑا، ماں سوائے قائد اعظم کے کسی چیز پر ہم متفق نہیں ہیں. یہ سیزن جو ہے ختم ہوا جی، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ بتائیں. آپ کا پہلے میں آپ سے سننا چاہوں گا، کیونکہ سب سے پہلے تو آپ کی برداشت کو سلام. نہیں کمال. یعنی کہ پورا سیزن آج ختم ہو رہا ہے اور آپ بیٹھے رہے اور سنتے رہے. یعنی کہ میں جانتا ہوں جو آپ کے جو آپ کے خیالات ہیں، آپ کی جو فنیس ہے، اس کے باوجود تو آپ کو آپ کا سوال آپ سے کرنا چاہیے کہ آپ کا ماشاءاللہ پہلا شو اور یہ اس کا سیزن ماشاءاللہ کمپلیٹ ہو گیا. مجھے تو خیر پورے فیڈ بیک ماشاءاللہ بہت اچھا ہے الحمدللہ. ایک اچھی میموری ہماری کمپائل ہو. نائی صاحب، میں شروع میں پہلے پروگرام میں آپ کو کہا تھا کہ میں ضد میں ہی سمجھے کہ یہ کر رہا ہوں کہ آج تک کبھی کوئی چیز آن ایئر نہیں ہوئی. یقین کریں آج 20ویں قسط ہے، لیکن اب بھی یقین نہیں آ رہا، چٹکی کاٹنے کو دل کر رہا ہے کہیں یہ خواب تو نہیں. نہیں ماشاءاللہ بہت اچھا میرا آپ کے ساتھ ایکسپیرینس پہلے سیزن کا رہا. شہزاد صاحب مجھے یہ کہنے دیجیے کہ یعنی میری زندگی کا یہ ایک منفرد تجربہ رہا، بہت اچھا، بہت کینڈیڈ اور بڑا مطلب ہے پروفیشنل. اور عام طور پہ جو پرائیویٹ پروڈکشنز ہوتی ہیں چونکہ آپ کے ہاتھ میں ہیں موسٹلی، تو اس میں تو پھر وہ بڑی لبرٹیز فریڈمز ہو جاتی ہیں، لیکن بہت پروفیشنلی آپ نے اس کو رن کیا. جو ٹائم آپ نے دیا اس پہ پروگرام شروع ہوا، جس ٹائم پر آپ نے کہا کہ یہ آن ایئر ہوگا، ایک ایپیسوڈ بھی 1 منٹ آگے پیچھے آپ نے نہیں ہونے دیا. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان میں سوشل میڈیا پر یہ ہونے والا پروفیشنلی، یعنی شہزاد صاحب کا پہلا پروجیکٹ ہے اور انہوں نے اسی طرح سے کیا ہے جیسے کوئی پروفیشنل ٹیلی ویژن کے لیے شو ہوتا ہے. اور یہ بہت سے دوستوں کی گواہی آئی ہے کہ جو اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹس میں یعنی سوشل میڈیا پہ شوز کا ٹاک کا جو پروڈکشن لیول ہے یا لائٹس کا ہے، سیٹ کا ہے، میوزک کا ہے، الحمدللہ یہ اس سے کم نہیں ہے. تو اگر کم خرچ بالا نشی میں پاکستان میں یہ ہو سکتا ہے، تو اگر تھوڑی مطلب یہ انڈسٹری اگر گرو کرے تو اوبیسلی ہمارے یہاں ٹیلنٹ موجود ہے. میں شکریہ ادا کروں گا دوبارہ سے آپ کا، میں شکریہ ادا کروں گا تمام دیکھنے والوں کا. اس کے ساتھ یہ بھی آپ سے گزارش کروں گا کہ اگلے سیزن اب ظاہر ہے کہ کچھ وقت ہمیں بھی چاہیے، کچھ وقت آپ کو بھی چاہیے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ٹاپکس کو اب جو ہمارا نیکسٹ سیزن ہوپ فلی ہوگا اس میں ہم ڈفرینٹ ٹاپکس لے کر آئیں گے. سوشل اور سیریز نہیں ہوا کرے گی، وہ سنگل یعنی بائنڈنگ ہوگا، ایک ہی میں کنکلوڈ ہوا کرے گا. یہی کوشش ہے ہماری جی. تو انشاءاللہ جی. اور تھوڑا لوگوں کی آپ لاسٹ آپ کو یاد ہوگا وہ جو اصرار تھا اس محفل میں جب ہم لاسٹ ملے کہ جی میڈیا سے باہر بھی بات کریں. جی بالکل. بہت سے دوستوں کا شکوہ یہ ہے کہ میڈیا میں گم ہو کے رہ گئے ہیں. وہ اصل میں یہ بالکل ہے خود غرضی کہہ لیجئے کہ اپنی فیلڈ پہ ذرا زیادہ گفتگو ہو گئی. آنے والوں کے لیے اصل میں ہمارا ارادہ یہ تھا کہ جو آنے والے لوگ ہیں میڈیا میں وہ ایک اس کو دیکھ لیں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب کا، شہزاد صاحب آپ کا. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا فرح ہاشمی صاحبہ کا جو پروڈیوسر اس پروگرام کی ہیں، اور بڑی ہمت اور حوصلے سے انہوں نے ہماری گفتگو سنی. اور مطلب پروگرام میں آپ کو یہ گارنٹی کرتا ہوں کہ جتنے بھی ایپیسوڈز ہم نے ریکارڈ کیے ہیں اس تمام میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ فرح صاحبہ نے وہاں سے کوئی چیز اٹھا کے ہمیں ماری ہو کہ بس کریں خاموش ہو جائیں. بڑے حوصلے سے انہوں نے گفتگو سنی. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور انشاءاللہ پھر کچھ عرصے بعد ایک نئے سیزن لا حاصل کے ایک نئے سیزن کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. دیکھتے رہیے لا حاصل. خوش رہیے، آباد رہیے. اللہ حافظ.